खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इब्राना, मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, आज ये कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे और तहरीक इंसाफ वहाँ पर कुछ लोग उनके आए, सोहेल अफरीदी साहब सीएम भी थे, जुनैद अकबर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, ये सारा मामला था। लेकिन ये इनका एक फड़ा चल रहा है, एक अजीबोगरीब दास्तान है जो चल रही है। आप सुन लें, बल्कि इनकी जो ऑडियो लीक हुई थी सलमान अकरम राजा और मशल यूसुफजई की, वो जरा पहले सुन लें। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है 5 साल की उम्र से। एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर। पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। लेकिन साजिशें हुई है सर, झूठ बोला गया है, और आप रोज आके कहते पार्लियामेंटेरियंस ये वो। जवाब दे हमें, किधर है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स? किधर है पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें। आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है, आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि खान साहब के सामने क्या क्या कहा गया है। अच्छा, ये तो आपने सुन ली, उसमें उसने इल्जामात लगाया मशल यूसुफजई ने कि इसने पैसे लिए हैं, ये किया है, सलमान अकरम राजा ने ये है वो है। अब सलमान अकरम राजा मतलब क्या बच्चों से जलील हो रहा है, वो पता नहीं क्या बरल मजबूरी है, छोड़ देनी चाहिए उसको, जाके वकालत करे अपनी। वो रेवोल्यूशन लेकर आनी थी, वो तो ला नहीं सका, तो वो अब कोई काम करें। और फिर ये वो बड़ा फनी भी लगता है सलमान अकरम राजा, ये जब जरा वो गुस्सा करता है, मैं ये हूँ, मैं मुझे तो लगा वो रैप करने लगा है एकदम ना, वो स्टार्ट करने लगा है रैप, ही इज गोइंग टू ड्रॉप सम बीट। सो एनीवे, आज ही वो फिर मशल यूसुफजई को कुछ सहाफ़ी, उन्होंने जो प्रो सलमान अकरम राजा हैं वो टकर गए, उन्होंने उसको काफ़ी जलील करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक नया जिसको कहते हैं ना बात कर दी। मशल यूसुफजई ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने इमरान खान के सामने अडयाला जेल में मेरे से माफ़ी मांगी थी और मुझे कहा था कि मेरी छोटी बहनों जैसी हैं। तो उन्होंने कहा वो जाकर आप पूछें इनसे कि इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। चलो जी, अब वो उन्होंने एक नया मतलब काम शुरू कर दिया है। आप सलमान अकरम राजा साहब से पूछे कि मेरे सेनेटर बनने के बाद क्या इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी? पूछे। अडयाला जेल में? जी, अडयाला जेल में खान साहब जेल के अंदर मांगी थी? जेल के अंदर उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी। आज सुने ना सर, आप शुरू हो जाते, फिर पूरा जवाब सुना गया। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मिशाल छोटी बहन है, गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। सो वो उन्होंने वो किया। और वो जो शानदाना गुलजार है, उन्होंने एक नवा कटा खोलता है, वैसे तो नया नहीं है पर वो पुराना ही चल रहा है मामला। उन्होंने कहा कि अमेरिका से 50 करोड़ रुपया आया था और वो ये सारे वकील खा गए हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने 40 करोड़ रुपया दिया ये वकीलों की फीस पे, और जब उसने वो मना कर दिए हैं, जब उसके पास खत्म हो गए तो फिर उसकी छुट्टी हो गई। बहुत गलत बात कह रहे हैं सलमान साहब। अगर मैं आपको बताऊं कि जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया, फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया कि जो एलिमीन ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा कौन खा गया, तो फिर किसी के मुंह पे कुछ नहीं रहेगा। देखें, ये इत्तेफाक का वक्त है, इमरान खान की रिहाई का वक्त है। हर बंदा अपनी हया को भाग रहा है, खासकर वो लोग जिनके पास सीटें हैं। मैं एमएनए हूँ, मेरे पास ना कोई तंजीमी पोजीशन है, ना पार्टी के मैं ओहदेदार हूँ, मैं सिर्फ अपने हल्के की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन हर बंदा अपना गिरेबान मतलब झांक के बात करे। 50,000 नहीं दे रहे पार्लियामेंटेरियंस। वो मतलब वो कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस के पीछे पड़े हुए हैं, 50,000 रुपए नहीं देते, 50,000 रुपए नहीं देते। वो पहले बताओ 50 करोड़ रुपए कहाँ गया, वो 40 करोड़ रुपए कहाँ गया? ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि वकीलों की जो फीस है उसमें पता नहीं 96 करोड़ जा चुका है। फिर पता लगा था कि अब ये 100 करोड़ से भी बात ऊपर बढ़ गई है। सो आई मीन दिस इज एस्टोनिशिंग कि इतनी फीसेस दी जा रही हैं, और जो कारकुनान है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो कारकुनान जेलों में बंद है उनके पता नहीं केसेस कौन कर रहा है। सो ये बड़ी अजीबोगरीब जो है ना, ये एक गोल्ड माइन मैं इसको कहूँगा बनी हुई है। इमरान खान जेल में है और बाहर एक लूट का बाजार गर्म है।
سب پیسہ کھا رہے ہیں, 50 کروڑ 40 کروڑ, کوئی ڈالرز بنا رہا ہے عمران خان کا نام بیچ کر, عمران خان کے نام پر سارا کچھ کر کے. اور اس میں وہ آپ کو پتا ہے کہ شفیع جان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ جو شہباز گل باہر بیٹھے ڈالر کما رہا ہے, اس کو کہیں نا کہ یہ جو آرمی کسٹڈی میں ہیں یا وہ جو آرمی کورٹ سے جن لوگوں کا فیصلے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے وکلا کے لیے پیسے بھیجے, وہ ڈالر جو عمران خان کے نام پہ اس نے کمائے ہیں. سو وہ وہاں پر ایک الگ پھڈا چل رہا ہے. پھڈوں کی کمی نہیں ہے جی. اب علیمہ خان کی سن لیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جن لوگوں نے عمران خان کے بلڈ پریشر کی اور طبیعت کی باتیں لیک کی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. یہ جو جان کے اپنے ٹاؤٹس کے تھرو, اچھا میرے بھی ریسورسز ہیں جیسے ان کے ریسورسز ہیں, میرا بھی ریسورس ہے, اتنے ریسورسز نکلے. میں نے کہا ہمیں تو ریسورس ایک ہی ملتا, تو ان کو ہر ایک کے بندے کے پاس ریسورس. سارے ٹاؤٹس نے جو ایک ہی چیز نکالی. کیا نکالی کہ عمران خان کو بلڈ پریشر چل گیا, ہاں, اور پتہ نہیں کتنا ہو گیا. یہ تو صدیق جان نے خبر دی تھی. ایک نہیں, وہ سب نے کہا ہمارے ریسورسز ہیں. میری بات سنو, سب کے اپنے اپنے ریسورسز, جو ریسورسز. کمال ہو گئی. جو وہ وہاں پر وہ صحافی تھے, آئی تھنک وہ جیو کے تھے صحافی, اور طیب بلوچ بھی آئی تھنک وہاں پر تھے, تو انہوں نے کہا وہ تو صدیق جان نے یہ بات بریک کی ہے. تو وہ علیمہ نے کہا یہ ان کے سورسز, میرے سورسز, ہمیں تو کوئی نہیں پتا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے. ان کو کس نے بتایا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے؟ یہ سارے ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. چلو جی, وہ صدیق جان تو لگا گیا, اس کو تو ٹاؤٹ بنا دیا ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کا. سو مطلب اس ماڑے کی عزت نہیں ہے کہیں پر بھی, اس کو عزت نہیں راس آئی. کہتے ہیں نا مجھے وہ سچا پیار نہیں ملا, تو صدیق جان کو بھی عزت نہ ملی پوری زندگی. وہ یہ 2 نمبر قسم کی صحافت کے نام پہ جو گانے یہ لوگ کرتے ہیں پھر یہ ذلیل بھی ہوتے ہیں. سو اب وہ علیمہ خان تو بالکل ہی مکر گئی. وہ کہتی ہیں جی یہ کوئی طبیعت خراب والا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ ساری 2 نمبری لگی ہوئی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی خبریں پھیلواتی ہے, اور یہ ان کے ٹاؤٹ ہیں جو اس طرح کی خبریں آگے پھیلاتے ہیں. یہ ایک کمال ہی اینگل ہے, یہ ایک نیا معاملہ ہے. یعنی ساری جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ وجاہت ایس خان ہے, وہ امریکہ میں بیٹھا, وہ مطلب وہ ایک الگ ہی اس نے کہانی چھوڑ دی ہے. اس نے کہا جی جی ایچ کیو میں 2 سینئر آفیسر, پتہ نہیں 3 نے چائے پیتے وقت کہیں سے سنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے. یار کمال ہے یار. اچھا وہ کہتے دیکھا نہیں ہے انہوں نے نا, سنا ہے چائے پیتے وقت. یار یہ کس قسم کی چائے ہے, یہ کہاں پی رہے ہیں چائے جہاں پر کہ لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ وہ لگا گیا ہے اور وہ علیمہ خان کہہ رہی ہے وہ بلڈ پریشر پہ نہیں مان رہی کہ یہ بلڈ پریشر کی خبریں ٹاؤٹ پھیلا رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ وہ اس کی موت کی جو خبر پھیلا رہا ہے علیمہ خان, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ وجاہت اس خان تو ٹاؤٹ ان چیف ہوا, مطلب چیف ٹاؤٹ ہوا, وہ تو سب کا آئی جی ہوا ٹاؤٹس کا. تو وجاہت اس خان کو مبارک ہو چیف ٹاؤٹ بننے پر. تو یہ مطلب عالم ہے, یہ ساری صورتحال ہے جہاں پر یہ اس ٹائم ہم کھڑے ہیں, جہاں پر یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں. اور وہ سہیل فریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 27 کو تو ہم نکلیں گے, 27 کو ہم آئیں گے اور ہم کریں گے. مجھے صرف عمران خان صاحب روک سکتے ہیں, وہ ان سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ہم کچھ وہ کچھ اس میں اگر وہ کہتے دیتے ہیں عمران خان صاحب کہ نہ کرو تو پھر ہم نہیں کرتے. اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر یہ لے آئیں 20 لاکھ لوگ, اس میں سے 10-20 ہزار کم بھی ہوں تو کوئی بات نہیں, تو یہ اب اپنا شوق پورا کر لیں گے. انہوں نے کہا ملاقات نہیں ہونی تو 20 لاکھ لوگ لے آؤ. تو یہ اس طرح کی ایک وہ سناریو بنا ہوا ہے. لیکن دیکھیں اس میں میری عرض یہی ہے کہ یہ جتنا شور ہے کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بات چیت چل رہی ہے. اب تو ان کے بھی صحافی یہ کہہ رہے ہیں, میں تو کافی عرصے سے یہ بات بتاتا آ رہا ہوں, یہ جب بھی زیادہ شور پڑے گا, جب بھی یہ زیادہ انٹینسیفائی ہوگا, آپ بس سمجھیے گا کہ بات چیت چل رہی ہے, کسی اچھی طرف جا رہی ہے بات چیت, تبھی یہ شور پڑتا ہے, تبھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر وہ اچھا اس کا کوئی رزلٹ نکلا, کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ہو سکتا ہے ملاقاتیں کرا دیں, ہو سکتا ہے ہاسپٹل لے جائیں. اور اگر بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ہو سکتا ہے مہینے 2 مہینے تک بنی گالا شفٹ کر دیں. بٹ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں, یہ سلو پروسیس ہے, یہ اچانک نہیں ہوگا کہ عمران خان کو باہر نکال کر وزیر اعظم بنا دیں. یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. وہ عمران خان ان کے لیے کچھ کریں گے, یہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے, وہ پھر ان کے لیے کچھ کریں گے, یہ پھر عمران خان کے لیے کچھ کریں گے, بشرا بی بی کو بیل مل جائے. اس طرح کرتے 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 یہ 1-2 سال میں معاملات ذرا اچھے لیول پہ ہو جائیں گے. پھر عمران خان کا جو اینڈ
جس کو کہتے ہیں نا فیور ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان کو جو 29 کا الیکشن ہے وہ تھوڑا سا جلدی مل جائے اور ایک فیئر الیکشن پاکستان میں ہو جائے، جو جیتے وہ آ جائے۔ عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پہ قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بات ہے کہ وہ کیا ڈیل ہوتی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، آئی تھنک دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ سو یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اب ناظرین، راولپنڈی مال روڈ پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ وہاں پر ایک صاحب کو مار دیا گیا اور ان کا نام ہے محمد حسین، یہ رہائشی ہیں ضلع خیبر کے، اور ان کا بتایا جاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی سیکیورٹی ذرائع جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ممبر جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ بھی روابط ہیں۔ یہ محمد حسین نے آرمی کی گاڑی پر حملہ کیا اور جوابی فائرنگ میں یہ مارا گیا ہے، یہ قتل ہو گیا ہے، اور ایک فوجی اسی اثناء میں کراس فائرنگ میں وہ بھی سپاہی جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے، اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جو ایریا ہے مال روڈ، یہاں پر میس بھی ہیں، یہاں پر آئی تھنک ادھر قریب میں ہی جی ایچ کیو بھی ہے، تو یہ بڑا سینسٹیو ایریا، اور وہاں پر یہ حملہ کیا گیا، اور اس کے جو قبضے سے جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں پارٹی پرچم، اسلحہ، گولیاں اور اہم دستاویزات برآمد کی گئی ہیں۔ سو دس از اے ویری کنسرننگ انسیڈنٹ کہ جہاں پر یہ جو صاحب ہے محمد حسین، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جا کر حملہ کریں گے۔ یہ بڑی ورثم بات ہے کیونکہ وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، اور اب انہوں نے یہ کیوں کیا، کس نے یہ جو عمران خان کے بارے میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ پتہ نہیں مر گیا ہے، یہ اس طرح کی جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے اس سے یہ ڈیجیکٹڈ ہو گیا ہو، دل گرفتہ ہو گیا ہو، پریشان ہو گیا ہو، غصے میں آ گیا ہو، اور اس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ بٹ اوبیسلی دس از ناٹ گڈ فار پی ٹی آئی، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ اب ناظرین، اسی دوران یہ اب ذرا آپ یہ خبر سنیں اور اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پہلے کیا معاملہ چل رہے ہیں، مطلب کیا کہانیاں چل رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب یہ جو میں آپ کو خبر بتانے جا رہا ہوں یہ اس کو سنیں تو آپ ان دونوں کو ذرا ملا کر دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ ملتی نہیں ہے بات۔ عمران خان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو جیل ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق عمران خان نے 4 کتابیں رکھی، ان کو 8 کتابیں آفر کی گئی تھیں، ان میں سے انہوں نے 4 کتابیں رکھ لی ہیں، جن میں کہ نئی ریاست، اقبال و مشرق کے ادوار، اسلام میں فن اور سائنس سویلائزیشن، اور چوتھی کتاب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور ملٹری لیڈر اور کمانڈر، جبکہ 4 کتابیں انہوں نے نہیں رکھی، وہ 4 یہ تھیں: اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو، نماز سنت کے مطابق، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور چوتھی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی۔ یہ انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جی یہ میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پہلے یہ کہتے تھے عمران خان کی آنکھ نہیں ٹھیک ہے، اب جس بندے کی آنکھ نہیں ٹھیک وہ یہ 4 کتابیں کیسے پڑھے گا؟ سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ یعنی اگر جس کی آنکھ نہیں ٹھیک، اس کو اریٹیشن ہے، وہ اس کے پانی نکل رہا ہے، یا اس کو کہتے ہیں 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے، اب اس کو دکھ نہیں رہا، اب وہ بیٹھ کے یہ کتاب پڑھے گا؟ سمجھ آتی ہے آپ کو یہ بات؟ وہ جو ہے وہ امریکہ والا وجاہت اس خان، وہ تو ماری بیٹھا ہے، جس بندے نے 4 کتابیں رکھ لی ہیں اور وہ 4 کتابیں پڑھنے جا رہا ہے، وہ اس کو تو وہ مطلب ماری بیٹھا ہے۔ وہ جو ہے وہ صدیق جان جو ہے وہ اس کو بی پی کرائی بیٹھا ہے۔ تو یہ کس قسم کی یہ معاملات ہیں، یہ کیا چکر ہے، کیا بے وقوفی ہے؟ سو آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ ریالٹی ہے اور وہ فکشن ہے، اب وہ دونوں مل نہیں رہی۔ اور ناظرین، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ ایران چلے گئے ہیں۔ ایران اور عمان کا جو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنل سٹیجز میں پہنچ گیا ہوا ہے، وہ کوئی میکنزم ان لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی شاید اس سے کمفرٹیبل ہیں۔ تو اب محسن نقوی صاحب ایران گئے ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، یا اس میں اپنی ریکمنڈیشنز یا امریکہ کے ساتھ کچھ جو کوارڈینیشن ہے، یہ جو بات ہے، میسیجنگ ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ سو وی ہوپ کہ یہ کسی اچھی ٹرمز پہ آ جائے معاملہ، کسی اچھی معاملے پہ یہ ختم ہو، تاکہ اوبیسلی ہم تب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے ریجن میں، یہ چیز ختم ہو اور معاملات کو بہتری کی طرف لے جایا جائے۔ پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرتا جا رہا ہے، اور پاکستان ہی مصالحت کے لیے اور مفاہمت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور سب سے بڑا کردار پاکستان کا ہی ہے۔
नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपको देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको जो हमारा शो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।